अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। अगस्त 2021 में जब अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा था, तो उस वक्त अमरीकी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल मैकेंजी थे। एक दफ़ा उनकी यूएस कांग्रेस में हेयरिंग हो रही थी और उसमें उनसे एक सवाल हुआ जनरल मैकेंजी से। उन्होंने कहा कि अमरीकी और गैर मुल्की जो अफवाज हैं उनके इनखला से खित्ते की सिक्योरिटी और ख़ास करके पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। तो जनरल मैकेंजी का जो जवाब था वो गौर तलब था। जनरल मैकेंजी ने यह कहा कि अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद इस बात का खदशा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो दाइश और जो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इन जैसे जो ग्रोह हैं ये मज़ीद मजबूत होंगे और पाकिस्तान में आइंदा आने वाले वक्तों में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हो सकता है। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि पाकिस्तान में उस वक्त ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने काबुल का दौरा किया और काबुल के सरीना होटल में उनका बाय चांस कह लें जब इंटरेक्शन हुआ कुछ गैर मुल्की सहाफ़ियों से, और वहाँ पर उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा कि एवरीथिंग विल बी ओके। मतलब जो पाकिस्तान के उस वक्त के ISI के सरबराह का जो तज्ज़िया था या जो असेसमेंट थी और जो अमरीकी जनरल मैकेंजी का एक असेसमेंट था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब जो कल पेशावर में पुलिस लाइंस में दहशत गर्दी का जो वाक़या हुआ है, डेफिनेटली वो पाकिस्तान में जो बड़े दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं उनमें से वो एक ये वाक़या है, क्योंकि अभी तक जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो इसमें जो डेथ टोल है वो 93 यानी कि 93 जो अफराद हैं इसमें जहाँ भाग हो चुके हैं, और खदशा है इस बात का कि इस डेथ टोल में मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो ये रिफ्लेक्शन है कि जो जनरल मैकेंजी ने जिस खदशे का इजहार किया था कि अफ़गान तालिबान जो अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद जो खित्ते की सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हो सकता है। दूसरी तरफ जो जनरल फैज़ हमीद का तज्ज़िया था वो गलत साबित हुआ। अब ये जो दहशत गर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं, और कल क्योंकि ये बहुत बड़ा वाक़या था इसीलिए ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बाकी दुनिया के अंदर भी ये एक हेडलाइन बना। लेकिन जब से अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए हैं, कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक दिन ऐसा नहीं गया जहाँ पर दहशत गर्दी के वाक़यात ना हुए हों। फ़र्क सिर्फ इतना है क्योंकि कल का वाक़या इतना बड़ा था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, उसे कवर करना पड़ा। अब ये जो ट्रेंड शो कर रहा है कि जिस तरीके से अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है, ये बिल्कुल उसके बरक्स है या उन तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स है, ये असेसमेंट के जो पाकिस्तान के फैसला साजों ने की हुई थी। क्योंकि पाकिस्तान का ना सिर्फ ख्याल था बल्कि एक कंसिडर्ड व्यू था कि अफ़गान तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद दहशत गर्दी के वाक़यात में बहुत तेज़ी से कमी वाक़ होगी। इनफैक्ट जो TTP जैसे ग्रोह हैं इनका कला कमा होगा, क्योंकि पाकिस्तान का ये एक पब्लिक पोजीशन रही है कि माजी में जब TTP पाकिस्तान के ऊपर हमले करती थी, वो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हो, वो दूसरे बड़े बड़े वाक़यात हों, तो पाकिस्तान हमेशा उसके ताने बाने अफ़गानिस्तान के साथ जोड़ता था और अफ़गानिस्तान से फिर पाकिस्तान जोड़ता था कि उस वक्त जो अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी थी NDS और जो भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ, यानी कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि NDS और रॉ मिलकर जो TTP हैं और इन जैसे जो पाकिस्तान मुखालिफ ग्रोह हैं इनको फंड करते हैं और इनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी है। और ज़ाहिर है कि उस वक्त जो अमरीकी जब यहाँ पे मौजूद थे तो पहले कारज़ाई और फिर अशरफ गनी की वहाँ पे हुकूमत थी, और पाकिस्तान का ये ख्याल था कि वो भारत नवाज़ हुकूमत है और वहाँ पर भारत की जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और उस पेनिट्रेशन से फ़ायदा उठाते हुए जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है भारत, वो अफ़गानिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसके साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। अब ये तो एक सिंपल एक एनालिसिस है। अगर तो ये बात बिल्कुल ठीक थी, तो क्योंकि जब अमरीकी अफ़वाज यहाँ से निकल गए तो जो तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ज़ाहिर है कि वो NDS भी ना रही, क्योंकि NDS तो कारज़ाई और अशरफ गनी के दौर में काम कर रही थी। अफ़गान तालिबान जब आए तो इवन जो अमरीकी जो भारतीय सिफारत खाना है वो भी वहाँ पे बंद हो गया, जो उनके कॉन्सुलेट्स थे वो भी वहाँ पे बंद हो गए,
اور کیونکہ جو افغان طالبان تھے ان کے بارے میں تصور یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو پرو پاکستان ہے، یہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کریں گے، تو یقینی طور پر اس کا جو لاجیکل کنکلوژن تھا یا جو نتیجہ نکلنا چاہیے تھا کہ پاکستان میں افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد اگر کچھ دہشت گردی کے واقعات پہلے ہو بھی رہے تھے تو وہ بالکل ختم ہو جانے چاہیے تھے۔ جو ٹی ٹی پی جیسے جو گروہ ہیں اگر ان کی وہاں پہ سیف ہیونز تھیں، ان کو را یا این ڈی ایس جو پرووائڈ کر رہی تھی تمام سپورٹ، وہ بالکل ختم ہو جانی چاہیے تھے، لیکن اس کے برعکس کچھ اور ہی اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پاکستان کا اس وقت بیانیہ تھا کہ این ڈی ایس اور را جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو فنڈ کر رہے ہیں، وہ صرف بیانیے کی حد تک تھا؟ ایک بات میں ضرور کہوں کہ دنیا میں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، خفیہ ایجنسیز ہوتی ہیں، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک خاص سچویشن سے وہ اپنا آبجیکٹو اچیو کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں۔ پراکسی جو وارز ہیں وہ بھی لڑی جاتی ہیں، اس کی مثال روس اور امریکہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جو افغان مجاہدین، جو آج کے افغان طالبان ہیں، وہ ایک زمانے میں جب سوویت فورسز افغانستان کے اندر جب انہوں نے انویڈ کیا تھا تو افغان مجاہدین بنیادی طور پر مغرب اور امریکہ کی پراکسی تھیں، اور امریکہ نے استعمال کیا افغان مجاہدین کو سوویت یونین کو شکست دینے کے لیے۔ اور جب سوویت یونین کو افغانستان کے اندر شکست ہوئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر سوویت یونین کئی حصوں میں بٹ گئی، ان کی ڈس انٹیگریشن ہو گئی اور پھر روس بن گیا۔ تو یہ اپنی جگہ پہ بات موجود ہے کہ جو مخالف قوتیں ہیں دنیا میں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ پراکسی وارز بھی لڑتی ہیں، وہ ایک خاص سچویشن سے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کرتی ہیں۔ اسی طرح یہ بالکل اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ جب پاکستان کے اندر 9/11 کے بعد سیکیورٹی سچویشن اتنی والیٹائل ہو، اور جب پاکستان اور بھارت کے تعلقات ادروائز ویسے ہی اتنے کشیدہ ہوں، تو بھارت ڈیفینیٹلی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس نے فائدہ اٹھایا بھی ہوگا۔ اور یہی اپرچونٹی اگر پاکستان کو ملے یا پاکستان کو ماضی میں ملی بھی ہوگی تو پاکستان بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن اس کے اندر جو کی ایلیمنٹ ہے کہ آپ کا مخالف یا آپ کا دشمن آپ سے فائدہ تب اٹھاتا ہے جب آپ خود غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر پاکستان نے غلطیاں نہ کی ہوتی، مین کہ اگر ہماری ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈبل گیم ہم نہ کھیل رہے ہوتے امریکیوں کے ساتھ، مغرب کے ساتھ، افغانستان کی اسٹریٹجی کے حوالے سے، تو پھر اس طرح کے جو گروہ ہیں، ٹی ٹی پی ہو یا اس طرح سے دوسرے جو مخالف گروہ ہیں، یہ جنم نہ لیتے۔ یا پاکستان نے اگر فیصلہ کیا ہوتا کہ ان گروہوں کو ٹوٹلی ایلیمینیٹ کرنا ہے، تو پھر بھی بھارت یا کوئی بھی جو دوسری قوت ہے ان کو یہ موقع نہ ملتا کہ وہ اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرے۔ اور اگر ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان جو ٹی ٹی پی ہے ان کو سپورٹ کرتی ہے جو بھارتی خفیہ ایجنسی، تو اس میں بڑی دو تین دلچسپ صورتحال ہیں۔ اگر تو یہ بات تھی تو پھر افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد ہم نے براہ راست مذاکرات کیوں کیے ٹی ٹی پی کے ساتھ؟ یہ تصور کرنا بھی شاید کچھ عرصہ پہلے یہ ناممکن تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کا ایک جو سرونگ 3 اسٹار جنرل ہے وہ کلعدم طریقے طالبان پاکستان کے چیف کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر رہا ہوگا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ را کی ایک کٹ پتلی ہے اور ایک پراکسی ہے، تو بہتر ہے کہ پھر جو ان کو چلانے والے ہیں آپ ان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ کٹ پتلیوں سے مذاکرات کریں۔ دوسرا جو ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، جب افغان طالبان اقتدار میں آئے تو ان کیمرہ بریفنگز بھی ہوئی پارلیمنٹ کے اندر، جس کو بریف کیا اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، اور جنرل فیض بھی اس میں موجود تھے۔ تو اس وقت جب یہ کنسرن پایا گیا کہ آخر ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ کیوں مذاکرات کر رہے ہیں جن پر ہمیں خدشہ ہے کہ اس کو جو بھارت فنڈ کرتا ہے، جس پر ماضی پر جہاں تک الزامات ہیں کہ انہوں نے ہمارے فوجیوں کے گلے کاٹ کر ان کو فٹ بال بنا کر کھیلا، تو ہم آخر ان کے ساتھ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ تو جنرل باجوہ کو جو جواب تھا، انہوں نے کہا کہ آفٹر آل یہ ہیں تو ہمارے ہی بچے، یہ بھٹک گئے تھے، ہم آخر کب تک ان کے ساتھ لڑتے رہیں گے، کبھی تو اس کا ایک کلوجر کرنا ہے۔ تو اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے تھے، اور پھر آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ را اور این ڈی ایس ہے؟ اگر را اور این ڈی ایس ہے تو پھر ہمارے بچے تو یہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو کنٹرڈکشن ہے ہمارے قول و فعل میں، ایک جو تضاد ہے، یہ بھی بڑی میرے خیال میں یا تو پبلک کنزمپشن کے لیے ہے کہ اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے ہم الزام جو ہے وہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی بھارت کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر جو بھی اگر بڑا واقعہ ہو وہ الزام ہمارے پہ
اس سے پہلے کہ تحقیقات مکمل نہ ہو جائیں ہمارے پہ الزام لگا دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایزیئر اسکیپ گوٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پھر وہ جو مشکل سوالات ہیں جو آپ سے عوام کرنا چاہیں گے، جو کرٹکس کرنا چاہیں گے، وہ سوال پھر آپ سے نہیں ہوں گے۔ خیر، یہ جو میں بنیادی نقطہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو واقعی ہی این ڈی ایس اور پوری طرح سے ان کو فنڈ کر رہے تھے، تو پھر تو جو ٹی ٹی پی ہے افغان طالبان کے آنے کے بعد ان کا ٹوٹل ایلیمینیشن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب امریکی افواج موجود تھے افغانستان کے اندر، اس وقت جو ٹی ٹی پی تھی وہ بکھری ہوئی تھی، مین کے دو کہ ان کے پاس اسپیسز تو تھیں کہ آپریٹ کر رہے تھے، لیکن وہ ڈفرینٹ پاکٹ سے آپریٹ کر رہے تھے، کیونکہ آپ یہ بات مت بھولیں کہ جو ٹی ٹی پی اور افغان طالبان مل کر امریکی افواج کے خلاف لڑ رہے تھے، اور ٹی ٹی پی کو امریکی افواج سے ہی بھی اتنا ہی خطرہ تھا جتنی پاکستانی سیکیورٹی فورسز سے تھا۔ اور اگر آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو جو ٹی ٹی پی کے جتنے موسٹ آف دا جو سربراہ ہیں، وہ نیک محمد سے شروع کر لیں، وہ بیت اللہ محسود سے شروع کر لیں، وہ حکیم اللہ محسود کو لے لیں، ان تمام جو دہشت گرد تنظیم کے جو سربراہان تھے، ان کو ڈرون حملوں میں امریکہ نے مارا، مین کہ وہ امریکہ ٹی ٹی پی کو اتنا ہی بڑا تھریٹ سمجھتا تھا جتنا ان کے لیے افغان طالبان تھے۔ تو جب امریکی وہاں پر موجود تھے تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے وہاں پر آپریٹ کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن جب امریکی افواج کا انخلا ہوا، کیونکہ بعد میں اب تو یہ ایکنالج بھی کرتے ہیں ہمارے جو حکام ہیں کہ بیسیکلی افغان طالبان اور جو تحریک طالبان پاکستان ہے، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اور جب افغان طالبان اقتدار میں آئے، سب سے پہلے تو انہوں نے جو جیلوں میں کئی ایسے جو ہارڈ کور ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں پر قید تھے، ان کو چھوڑ دیا، اور پھر اب جو اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے جو سرحدی علاقے ہیں افغانستان کی دوسری طرف، گاؤں کے گاؤں ایسے ہیں جن پر ٹی ٹی پی کا مکمل کنٹرول ہے، وہ افغان طالبان حکومت کی آشیرواد سے وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ اور جو دوسری پاکستان کی توقع تھی کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد وہ ان کو ایلیمینیٹ کریں گے، بالکل ایسا نہیں ہوا۔ پھر جو ہم نے غلطی کی، اب الزام دینا تو بڑا آسان ہے کہ دوسروں کے اوپر آپ بلیم کر دیں کہ اور این ڈی ایس، تو سوال سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا اور این ڈی ایس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا ہمارے جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کریں، نہ صرف مذاکرات کریں بلکہ مذاکرات کے نتیجے میں ان لوگوں کو پاکستان واپس آنے دیں؟ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب اس حوالے سے ایک ان کیمرہ بریفنگ چل رہی تھی تو جنرل باجوہ بھی ایک ڈبل سپیک کرتے تھے، وہ بات کچھ اور کرتے تھے، ایکشن کچھ اور ہو رہا ہوتا تھا۔ تو اس وقت جب یہ مذاکرات کی بات چل رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم تو ایک ونڈو کھولنا چاہتے ہیں، فیصلہ جو ہے وہ سویلین حکومت نے کرنا ہے۔ تو اس ان کیمرہ بریفنگ میں ایک صاحب موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں مسکرا دیا جب جنرل باجوہ یہ بات کر رہے تھے، تو عین اسی موقع پر سینکڑوں کی تعداد میں آلریڈی ہم نے جو ٹی ٹی پی سے جڑے جو لوگ ہیں ان کو پاکستان واپس آنے کی اجازت دے دی تھی۔ تو کیا جو ہم نے ان لوگوں کو اجازت دی اس میں ہمیں نے مجبور کیا تھا، کیا بھارت نے مجبور کیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم واپس لائے تھے اس امید پر کہ یہ ایک اچھے شہری بن کر اب پاکستان میں رہیں گے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے اپنے آپ کو ری گروپ کیا، اور اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پشاور پولیس لائنز پر جو حملہ ہوا ہے اس کی صورت میں، کیونکہ افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد جو اب تحریک طالبان پاکستان ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر افغان طالبان پوری دنیا کو اور سپر طاقت کو ان کے بقول شکست دے سکتی ہے تو ہم پاکستان کو کیوں نہیں شکست دے سکتے؟ ان کا پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنا ہے، اور یہ جو اپروچ ہے یا قبائلی علاقوں میں ٹی ٹی پی کا جو ہولڈ ہے یہ افغان طالبان کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ کل اگر دوبارہ افغان طالبان کے اوپر کسی غیر ملکی انویژن ہوتی ہے تو ان کے پاس ایک بفر زون ہے، ان کے پاس ریٹریٹ کرنے کے لیے پاکستان کے سابقہ قبائلی علاقے ہیں، جیسے 9/11 کے بعد انہی قبائلی علاقوں میں یہ لوگ آ کر انہوں نے ایک پناہ لی تھی اور پھر اپنے آپ کو ری گروپ کیا تھا، تو یہ افغان طالبان کو بھی سوٹ کرتا ہے۔ دوسری یہ بات کہ ایک اور جو امپورٹنٹ یہاں پر ایشو ہے کہ جب یہ وار آن ٹیرر چل رہی تھی اور پاکستان کے اوپر دباؤ تھا کہ ہم افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کریں، تو پاکستان کا جو دیرینہ دوست ہے چین، وہ پبلکلی پاکستان کی بہت حمایت کرتا تھا، پرائیویٹ میٹنگز میں
چین نے پاکستان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آخر پاکستان کی افغان طالبان سے اتنی آبسیشن کیوں ہے؟ انہوں نے پاکستان کو یہ ایڈوائز کیا تھا کہ آپ چھوڑیں افغان طالبان کی حمایت کرنا، جو بھی گورنمنٹ وہاں پہ آتی ہے اس کو آنے دیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اینٹی پاکستان گورنمنٹ ہوگی تو اس کو چھوڑ دیں، ہم اسے نیوٹرلائز کر لیں گے، کیونکہ اگر افغان طالبان آتے ہیں جس طرح کی ان کی پالیسیز ہیں، اس کے جو سیکیورٹی امپیکٹ ہوں گے خطے کے اوپر اور آپ کے اوپر، شاید آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ لیکن چین کی اس ایڈوائس کو بھی ہم نے نہ مانا، اور نتیجہ آج اس کا یہ نکلا ہے کہ ہم اب ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ جی جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس میں را اور این ڈی ایس انوالو ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ را پہلے کنٹرول کر رہی تھی اشرف غنی کی حکومت کو، کارزائی کی حکومت کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو افغان طالبان ہیں وہ بھی امریکی حکومت اور امریکہ کی جو بھارتی جو خفیہ ایجنسی ہے وہ ان کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو سیریسلی ہمیں اس اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکلنا چاہیے۔ اس میں اگین آئی وڈ سے کہ ایسا نہیں ہے کہ بھارت اس ساری سچویشن سے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر رہا۔ پاکستان کی جو معاشی کمزوریاں ہیں، سیاسی عدم استحکام ہے، جو سیکیورٹی اتنی والیٹائل ہے، ڈیفینیٹلی وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، لیکن جو ہم ان کو یہ مواد فراہم کر رہے ہیں یہ ہماری اپنی غلطی ہے۔ ہم اگر روٹ کاز کو ختم کر دیں گے، اگر تصور کریں کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ افغان طالبان کے آنے کے بعد مذاکرات نہ کرتے، کسی اور طریقے سے ان کو ٹیکل کرتے، ان کو پاکستان کے اندر اس طریقے سے واپس نہ آنے دیتے، تو حالات کچھ اور ہوتے۔ تو ہمیں اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ گورنمنٹ یہ دعویٰ تو کرتی ہے اور اب یہ کہہ بھی رہی ہے کہ وہ جو پالیسی تھی جو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان کے اندر ری سیٹل کروانے کی، وہ ایک غلط پالیسی تھی، اور اب یہ جو گورنمنٹ ہے اس پالیسی پر عمل پیرا نہیں ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر آئی تھنک کہ جو ہمارا آبسیشن ہے افغانستان کو لے کر کے، کہ شاید افغانستان کے اندر کوئی پاکستان مخالف حکومت آ جائے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ گزشتہ 40 سال سے ہم نے اپنا بہت کچھ اس پر داؤ پر لگا دیا ہے۔ آئی تھنک لیٹ افغانستان ڈیسائیڈ دیئر اون فیوچر، اور اس آبسیشن سے نکل آنا چاہیے۔ اور یہ وقت کے ساتھ یہ بات پروف کر رہی ہے کہ ایون جو افغان طالبان ہیں وہ بھی آپ کے سکے نہیں ہیں۔ انفیکٹ کچھ رپورٹس تو یہ ہیں کہ اب افغان طالبان جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھارت کے اندر ان کا ایک جو سفارتی مشن ہے، جو ڈپلومیٹک مشن ہے، وہ بحال ہو، امبیسڈر کی سطح پر نہ صحیح، لیکن کچھ لوگ وہاں پر وہ چلے جائیں تاکہ ان کے ساتھ ایک بات چیت کا ان کے پاس ایک آپشن رہے۔ تو کل اگر وہاں پر افغان طالبان ان کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں جس پر ہمیں اشرف غنی سے گلا تھا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو میرے خیال میں ہمیں اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکلنا چاہیے۔ یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، یہ لوگ یہ مذاکرات کے ذریعے کبھی بھی سدھرنے والے نہیں ہیں، اور اگر کبھی مذاکرات کی ضرورت بھی پڑی تو وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہوتی ہے، جب آپ ان کی جو کیپیسٹی ہے، ان کی جو کیپیبلٹی ہے، ان کو بالکل ڈسٹرائے کر دیں، اور اس کے بعد اگر کوئی لوگ جو براہ راست اس سارے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث نہیں ہے تو ان کی ضرور مین سٹریمنگ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ شاید موقع نہیں تھا ایون افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ تو لیٹس سی کہ کیا ہم جو ایک اسٹیٹ آف ڈینائل ہے اس سے نکلتے ہیں اور ریالٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں گے، اگر اندرونی طور پر مضبوط ہوں گے، تو آئی کین ایشور یو کہ بھارت ہو، امریکہ ہو، یا کوئی بھی پاکستان مخالف قوت ہو، وہ پاکستان کو کبھی کمزور نہیں کر سکتی۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔